नाज़रीन मोहतरम सलाम अलैकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ थुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताका हदीसुज़ ज़ईफ़ इब्राहीमल मुकरमीन इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाला सलामुन क़ौमुन मुनकरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लामी सक़ाफ़त में मेहमान को बड़ी क़द्र व मंज़िलत दी गई है। खुदावंद मन्नान ने कुरान मजीद में उसका इकराम फरमाया है। खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी को बयान करते हुए इरशाद फरमाता है कि क्या तुम्हारे पास इब्राहीम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों यानी फ़रिश्तों की भी ख़बर पहुँची है कि जब वो लोग उनके पास आए तो कहने लगे सलाम यानी सलामुन अलैकुम। तो इब्राहीम ने भी अलैकुम सलाम कहा। देखा तो ऐसे लोग जिनसे जान न पहचान, फिर अपने घर जाकर जल्दी से खाने का एहतमाम किया और उनके आगे पेश किया और फरमाया कि आप लोग इसे तनावुल क्यों नहीं फरमाते। इस तरह मेहमान का इकराम और उसके दिफा को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की सीरत में भी कुरान मजीद में बयान किया गया है। मेहमानों की इज़्ज़त लाजिम है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जाअत फ़ातिमा तो तशकू इला रसूलिल्लाह, यानी इस रिवायत को इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं। कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बाज़ उमूर के मुताल्लिक़ अपने बाबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत की। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक तहरीर दी और फरमाया, जो कुछ इस तहरीर में है उसे याद करो। और उसमें लिखा हुआ था कि जो शख्स खुदा और रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है वो मेहमान का एहतराम करता है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अकरिम ज़ईफ़का व इन काना हक़ीरा, अपने मेहमान की इज़्ज़त करो अगरचे वो हक़ीर ही क्यों ना हो। उसके अलावा रिवायत में मिलता है कि एक मेहमान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। आपके अहले खाना के पास खिदमत करने के लिए कोई शय ना थी। अंसार का एक शख्स आया और उस मेहमान को अपने घर ले गया, उसके सामने खाना रखा और उसने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि चिराग बुझा दे, कि वो भी अपना हाथ ग़ज़ा की तरफ बढ़ाता था ताकि मेहमान ये समझे कि वो भी खाना खा रहा है। यानी मेहमान के लिए मुतअद्दिद रिवायात हैं। अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम ने जो है कभी किसी को वापस नहीं लौटाया। मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, लेकिन अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा वो था कि जहाँ पर हर भूखे को खाना और बेआसरा को आसरा और बेवतन को वतन जाने तक की मदद फ़राहम हुआ करती थी। ऐ अली, रसूल खुदा ने फरमाया, ऐ अली, अपने मेहमान का इकराम करो अगरचे वो काफिर ही क्यों ना हो। अकरिम ज़ईफ़ा वलो काना काफिरन, अपने मेहमान की। इसके अलावा मेहमान नवाज़ी के आदाब को इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेहमान से काम लेना ये जफ़ा है। आदाब में है कि मेहमान से काम ना लिया जाए। जब कोई मेहमान तुम्हारे पास आए
تو اس کی مدد کرو، اور جب وہ جانے لگے تو اس کی مدد نہ کرو، کیونکہ یہ پستی کا باعث ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اس کی مدد کرو سے مراد جب وہ آپ کے یہاں آئے تو اس کے سامان کو اٹھا کر اپنے گھر کے اندر لے جاؤ، لیکن جب وہ جانے لگے تو اسی سامان کو اگر آپ اٹھا کر باہر لے جائیں گے تو وہ اس کو جو ہے اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ سامان کو گھر میں لانے میں تو مدد کرو، لیکن گھر سے سامان نکالنے میں اس کی مدد نہ کرو۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ روزے سے پرہیز کرو، مستحب روزے۔ اگر عام دنوں میں مہمان آپ کے پاس ہے تو پھر آپ روزے سے پرہیز کریں۔ ضروری نہیں کہ میزبان مستحب روزہ رکھے، لیکن مہمان کی اجازت سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ یعنی ایسا نہ لگے کہ وہ آپ کو یہ سوچ کے کہ میرا میزبان روزے سے ہے تو میں کیا کھاؤں گا۔ کہ دوسرا حصہ جو ہے انسان باہم نو، کہتے ہیں کہ دعوت شدہ مہمان کو دعوت دینا۔ جب بھی تمہارا بھائی تمہارے پاس آئے تو جو کچھ بھی تمہارے گھر میں ہے اسے پیش کرو، اور جب تم کسی کو دعوت دو تو پھر اس کی پذیرائی میں کوشش کرو۔ یعنی اگر کسی کی دعوت دو کی جائے پہلے سے تو اس کا اہتمام کیا جائے، اور اگر کوئی بھی آپ کے اچانک آ جائے تو اس کے لیے جو کچھ بھی آپ کے گھر میں ہے اس کو پیش کرو، تاکہ یہ جو ہے آنے والے کو بھی گوارا ہوگا اور آپ کے لیے بھی سہولت کا باعث ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب تمہارے بھائی تمہارے گھر آئیں تو یہ نہ پوچھو کہ کوئی چیز تم نے کھائی ہے یا نہیں، بلکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے گھر میں موجود ہے اسے پیش کر دو۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھانا، غذا کا کھانا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان آتے تھے تو آپ انہیں کھانا دیتے اور اس وقت تک خود کھاتے رہتے جب تک کہ مہمان کھانا کھا رہا ہوتا۔ یعنی مہمان سے پہلے شروع کیا جائے اور مہمان کے بعد تک کھایا جائے، تاکہ وہ آپ کی جلد بازی کی بنا پر بھوکا نہ اٹھ جائے۔ دسترخوان کے آداب جو ہے امام بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن امام کے ایک صحابی کہتا ہے کہ ایک دن میں گھر پر تھا، خادم آیا اور کہنے لگا کہ ایک ایسا شخص جس کی کنیت ابو الحسن ہے اور ان کا نام موسیٰ ابن جعفر ہے، وہ تشریف لائے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر وہی ہیں جن کو میں جانتا ہوں تو تم آواز دو اور ان کو لے آؤ۔ خادم جلدی سے باہر گیا اور امام کو اندر لے کر آیا۔ میں نے خادم سے کہا کہ میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا کہ تو نے مجھے اتنی اچھی خبر دی کہ میرے گھر موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام تشریف لائے ہیں، لہٰذا میں خدا کی راہ میں تجھے آزاد کروں۔ پھر میں نے مہمان سے کہا اے میرے آقا تشریف رکھیے۔ آپ تشریف فرما ہوئے، محفل برپا ہوئی۔ میں نے انہیں صدر محفل کی کرسی پر بٹھایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے فضل، صاحب خانہ دوسروں سے زیادہ صاحب خانہ دوسروں سے زیادہ مستحق ہے کہ صدر مجلس ہو، مگر یہ آدمی بنی ہاشم سے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر بنی ہاشم سے اس کے احترام کا ثواب ملے گا، آپ بنی ہاشم سے ہیں اور میں آپ پر قربان جاؤں۔ اس نے جواب دیا۔ پھر میں نے کہا کہ خدا مجھے آپ پر قربان کرے، کھانا تیار ہے، اگر آپ اجازت دیں تو کھانا پیش کروں۔ آپ نے فرمایا کہ اے فضل، لوگ کہتے ہیں کہ یہ پذیرائی بے دعوت مہمان کی ہے، تو لوگ ایسے مہمان نوازی سے خوش نہیں ہوتے، لیکن مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے خادم کو کھانا کھلانے کا حکم دیا تو تشت لے کر آیا۔ امام نے فرمایا کہ اس خدا کی تعریف ہے کہ جس نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے۔ میں نے کہا قربان جاؤں، اس کھانے کی حد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صاحب خانہ دوسروں سے پہلے شروع کرے
تاکہ مہمان خوشحال ہو، یعنی امام کھانے کے آداب بیان فرمائے۔ پھر دسترخوان پر پھیلایا گیا تو میں نے پوچھا کہ اس کی حد کیا ہے ابن رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور جب کھانا ختم ہو جائے تو کھانا خدا کی حمد اور ثنا کی جائے، اس کا شکرانہ ادا کیا جائے۔ پھر جب دانتوں کے لیے خلال لایا گیا تو میں نے پوچھا ابن زہرا اس کی حد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی نوک کو توڑ دیا جائے تاکہ تمہارے مسوڑے زخمی نہ ہو۔ اور پھر جب پانی لایا گیا تو پوچھا کہ اس کی حد کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جہاں سے پانی کا پیالہ ٹوٹا ہوا ہو اس طرف سے نہ پیو، چونکہ اس میں آلودگی اور جراثیم ہوتے ہیں۔ جب پانی پیو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور آخر میں الحمدللہ کہو۔ کہتے ہیں کہ اے فضل، صاحب خانہ سب سے آخر میں اپنے ہاتھ کو دھوئے، یہ بھی مہمان نوازی کے آداب ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، جو ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنا، یعنی یہ بھی ایک شہری کے حقوق میں سے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو مہمان کی کا حق آپ کی گردن پہ، اپنی میزبان کی گردن پر ہے۔ لہٰذا خداوند منان جو ہے ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے مہمان کو راضی خوشی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہترین سیرت میں یہ بیان فرمایا اور دکھا کر بتایا کہ آپ کے یہاں مہمان نوازی کا دسترخوان ہمیشہ جاری اور ساری رہتا تھا۔ اور اب امام علی ابن موسیٰ رضی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پر ہزاروں مہمان امام کے نمک کے لیے یعنی نمک خوار ہوتے ہیں۔ لہٰذا خداوند منان ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بنیں اور ایک روحانی اور معنوی ماحول میں امام کے مہمان رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔